उल्टी बोर्ड तो अपना चैनल है, उल्टी बोर्ड नहीं, ये लाइव दिखाता है, पता तुम? आगे थोड़ी देर जाओ। हाँ बस वो बना थोड़ी उनकी बना दे। सूरज की किरणें महाजिर, सूरज की किरणें महाजिर, दरिया की मौजें महाजिर, दरिया की प्रेस का लाओ बेटा, थैंक यू बेटा। चलो जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। चलो बस ठीक है बेटा, ठीक है। अब तुम लोग ही पकड़ो इसको भी। भाई आपकी तैयारी स्टार्ट कर दूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या है? ये वाला माइक है भाई। ये जी भाई। अच्छा, इसकी आवाज़ आएगी? जी भाई। चलो, देखिए मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये माहौल बनेगा। मेरे जहन में ये था कि जो तैयारी है एक मरतबा उसका जायज़ा ले लें, ताकि काम होने के बाद फिर तब्दीली करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन ये माहौल कुछ और बन गया। अगर ये ऑफ, मैं पकड़ लूं? आवाज़ आ रही है ना? मैं पकड़ लूं कभी? नहीं बस ठीक है। एक तो ये कि मैं आप सबको ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि ये जो ख़वातीन का कन्वेंशन, महाजिर कौमी मूवमेंट की जो ख़वातीन विंग है महाजिर कौमी मूवमेंट का, उसने जो इनेकाद किया है, जो 26 फरवरी को शाम इंशाअल्लाह ताला यहाँ इसी ग्राउंड के अंदर मुनक़िद होगा, वो ऐसे हालात में इस इज्तिमा को मुनक़िद किया जा रहा है जिस वक्त ये शहर जो बिलाशुबह महाजिरों की शनाख्त है, महाजिरों का फ़ख्र है, वो स्ट्रीट क्राइम की बुरी तरह जद में है। ये शहर जहां हम, हमारी माएँ बहनें, हमारी बेटियां सुकून से इस शहर में सफ़र किया करती थीं, हम चाहे दुनिया के किसी कोने में हों, इस शहर में वापस आकर ही सुकून मिलता था। आज इस शहर की तमाम गलियां हम सब के लिए गैर महफूज बनी हुई हैं। और इस ख़वातीन कन्वेंशन का इनेकाद इसलिए भी ख़वातीन विंग ने ज़रूरी समझा कि उनको इस बात का एहसास था, इस बात का इदराक था कि आज जिन हालात से ये शहर गुज़र रहा है, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं और अपने आप को वो कभी गैर महफूज नहीं समझती थीं, आज जिन हालात से ये शहर गुज़र रहा है, हमारी बेटियां भी कॉलेज यूनिवर्सिटियां और तालीमी इदारों में जाते हुए सहमी हुई होती हैं। ये कन्वेंशन इसलिए मुनक़िद किया गया कि इस कौम की माँओं, बहनों और बेटियों को ये एहसास दिलाया जाए कि वो तन्हा नहीं है, ये शहर लावारिस नहीं है। महाजिर कौमी मूवमेंट इन हालात पर अपना किरदार अदा करेगी। महाजिर कौमी मूवमेंट अपनी माँओं, बहनों और बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मुमकिन हो सका वो करेगी। और इस शहर के अंदर हम अपनी बच्चियों को गैर महफूज नहीं होने देंगे। ये शहर, इसमें इस महाजिर कन्वेंशन का एक मकसद ये भी है कि अपनी महाजिर माँ और बहनों और बेटियों में एतमाद पैदा किया जाए।
اور دوسرا جو بڑا مقصد ہے وہ یہ کہ ہر تحریک میں ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے بڑا کلیدی رول ادا کیا ہے، چاہے وہ تحریک پاکستان ہو، چاہے وہ خلافت کی تحریک ہو، چاہے وہ مہاجر عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر آج سے 20 سال 25 سال پہلے ہر مقام پر مہاجر قوم کے ساتھ ان کی مائیں بہنیں شانہ کھڑی رہی ہیں۔ اگر 1978 میں پہلی مرتبہ مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے نام پر کوئی تحریک کا آغاز کیا گیا تھا مہاجر اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں اور زیادتیوں کے خلاف، اس میں بھی زریں مجید کی طرح خواتین کا اہم رول رہا ہے۔ اس خواتین کنونشن کے انعقاد کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ جو مہاجر قوم کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جو مسائل ہیں، ان کے حل میں جس طرح ان کے گھر کے نوجوان، ان کے گھر کے بزرگ، ان کے مرد حضرات جس طرح تحریک میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، مہاجر خواتین کو بھی یہ موقع فراہم کیا جائے کہ وہ اس تحریک کے اندر اپنی صلاحیتوں سے اس قوم کی خدمت کر سکیں، اس جدوجہد کا حصہ بن سکیں۔ تو یہ اجتماع جو ہے وہ میں نے جس طرح باغ جناح کے پروگرام کے لیے کہا تھا کہ باغ جناح کے پروگرام کو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ مہاجر قومی موومنٹ کا ایک ایونٹ ہے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو باغ جناح کا پروگرام ہے وہ پوری مہاجر قوم کا پروگرام ہے، اور اس میں نے کہا تھا کہ اپنی سیاسی اور مذہبی وابستگی کو بالائے طاق رکھ کر، اپنے مسلک کو بالائے طاق رکھ کر، کیونکہ مسلک کی بنیاد پر ہماری تقسیم کی گئی، لیکن سب نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں متحدہ نے ہی احتجاج کیا تھا، اور میں کوشش پوری کرتا ہوں کہ میں احتیاط کروں، لیکن آپ سب کو احساس دلانے کے لیے یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ متحدہ کی بات کرنے کے باوجود ڈنڈے کھانے کے لیے میری قوم کی ہی بہن بیٹیوں کو وہاں لے جایا گیا تھا، اور کوئی دوسرا ان کے ساتھ نہیں تھا۔ تو جب ظلم و زیادتی آپ پر کوئی ریاستی طاقت کرے یا قومیت کی بنیاد پر، لسانی بنیاد پر کوئی آپ کے ساتھ ناانصافی کرے، وہ آپ کا مسلک نہیں پوچھتا، وہ آپ کی زبان کی بنیاد پر آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ تو تمام مہاجر ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ کسی مہاجر قومی موومنٹ کا پروگرام ہے، یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا پروگرام ہے، یہ سوچئے، اس یقین کے ساتھ یہاں آئیے کہ یہ پروگرام پوری مہاجر قوم کا پروگرام ہے، مہاجر ماؤں اور بہنوں کا کنونشن ہے۔ اس میں اپنی سیاسی وابستگیوں کو ایک طرف رکھ دیجئے، اپنے مسلک کو ایک طرف رکھ دیجئے۔ جو لوگ اپنے آپ کو فخریہ مہاجر کہتے ہیں، جو میری مائیں، جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں اپنے آپ کو فخریہ مہاجر کہتی ہیں اور اپنی شناخت کروانے پر فخر محسوس کرتی ہیں، وہ یہاں آ کر اپنے اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ یہ شہر جو مہاجروں کی شناخت تھا اور مہاجروں کی شناخت ہے اور انشاءاللہ رہے گا، وہ تقسیم کی وجہ سے کسی اور کے تسلط میں جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی جدوجہد کے ذریعے اس شہر کے اوپر سے غیروں کا تسلط ختم کر کے اور واپس اپنا کنٹرول قائم کرنا ہے۔ میں اس شہر کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتا، میں اس شہر کو غیروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا، اور آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس شہر کو اپنا شہر سمجھ کے اس کی آنرشپ کو اپنے لوگوں کو بھی باور کرائیے اور خود بھی اس کی آنرشپ تسلیم کیجیے، لیجیے آنرشپ کہ یہ شہر آپ کا ہے۔ اس شہر میں جو لوگ یہاں آئیں، میں نے ماضی میں بھی کہا، میں پھر کہتا ہوں کہ جو لوگ یہاں آتے ہیں روزگار کے حصول کے لیے ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہاں پر اس شہر کی آنرشپ آپ کی ہے اور آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، آپ کو اس کی ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کنونشن جو خواتین کا کنونشن ہے، اس میں خواتین ونگ جو ہمارا ہے اس کو بہت شاباش، انہوں نے بہت محنت کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں جو کنونشن ہے وہ جس طرح میں نے جناح باغ کے لیے کہا تھا کہ سیاست کا رخ تبدیل کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ خواتین کے متحرک ہونے کے بعد
یہ کنونشن اس مہاجر جدوجہد میں ایک نئی سنگ میل ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ تمام صحافی حضرات جو یہاں تشریف لائے ہیں، جو کیمرہ مین، جو ٹیکنیشینز، ان سب کا یہاں آمد پر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر کسی کے ذہن دیکھیے، میں تو اپنا موقف واضح طور پر بیان کر چکا کہ جب تک مقامی پولیس یہاں نہیں ہوگی اور یہاں کا انتظام مقامی لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، اس وقت تک یہاں مستقل اور دیر پا امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہاں مستقل امن کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کے مقامی لوگوں کو پولیس میں بھرتی کیا جائے، اور پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں امن قائم کریں۔ اور اگر موجودہ صورتحال جس طرح چل رہی ہے اور اس صورتحال میں جس طرح اسلحے کا بے دریغ استعمال رہزنی کی وارداتوں میں ہو رہا ہے، اور ہم سب کا صرف مال و اسباب غیر محفوظ نہیں ہے، ہماری تو عزتیں، ہماری تو جانیں غیر محفوظ ہو گئی ہیں کہ 2 منٹ میں ایک موبائل کی خاطر ایک قیمتی انسانی جان ضائع ہو جاتی ہے اور اس کو قتل کر کے لوگ بآسانی یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اور اب تک جو وارداتوں میں شہریوں کے ہاتھوں لوگ پکڑے گئے، دکھ کی بات یہ ہے، اور میں اس کی بہت شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ جو شہریوں نے ڈاکو رنگے ہاتھوں پکڑے، ان میں سے اکثریت سرکاری ملازم نکلی ہے، یا تو وہ پولیس سے تعلق ہے یا کسی ادارے سے ان کا تعلق نکلا ہے۔ اگر لوگ اسی طرح جن کی ذمہ داریاں اس شہر کے لوگوں کا تحفظ ان کی ذمہ داری ہے، وہ اگر خود لوٹنے میں، خود رہزنی کی وارداتوں میں ملوث ہوں گے، تو میری بات بالکل بجائے ہے کہ اس شہر میں لوگ کمانے کے لیے آئے ہیں، یہاں اپنی خدمات دینے کے لیے نہیں آئے۔ یہاں لوگوں کا تمام توجہ صرف پیسہ بنانے پر ہے، اس شہر کے امن سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس لیے اس شہر کے اندر یا تو مقامی پولیس تعینات کی جائے، یا پھر ان تمام اسٹریٹ کرائم میں ملوث، غیر قانونی حرکتوں میں ملوث، اس شہر پر قبضے میں ملوث جو مسلح گروہ ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے کہا تھا، اور میں پھر دوبارہ مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت یا تو اس شہر کے اندر قیام امن کے لیے تمام علاقہ غیر ختم کرے، تمام علاقوں میں آپریشن کر کے اس کو اسلحے سے پاک شہر بنائے، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو سندھ حکومت اور وفاق دونوں اس شہر کے ہر شہری کو اسلحہ رکھنے کی اجازت دے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے اور اپنی جان مال آبرو کی حفاظت کر سکے، اپنے فیملی کی حفاظت کر سکے۔ آپ سب کا شکریہ۔ کوئی اور سوال تو نہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ کس نے کہا کہ لڑو گے لڑیں گے، لیکن بہرحال یہ تو بات درست ہے کہ دیکھیے، میں اپنے کسی بھی بات سے انکار انشاءاللہ تعالی نہیں کروں گا۔ میں نے متعدد بار یہ کہا کہ اگر کسی شخص کی جان کو خطرہ ہے تو جب اللہ کے حضور آپ نماز میں نیت باندھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی موذی جانور آپ کے سامنے آ جائے جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو، تو آپ اللہ کے حضور جو آپ نے نیت کی وہ نیت توڑ دیتے ہیں، تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے کون سا قانون راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی قانون راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی۔ میں لڑنے کی بات نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی لڑائی مسلط کرے تو کیا ہمیں سر جھکا کر اپنی گردنیں دے دینی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ سب بزدلی کی علامت ہے، اور میری قوم جو تحریک پاکستان میں اپنی بہادری کو تسلیم کروا چکی، جو محصورین مشرقی پاکستان کی شکل میں آج بھی ریڈ کراس کے کیمپوں میں ہیں، اور دیار غیر میں وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہہ کر آج بھی وہاں پر پاکستانی پرچم لگا کر اپنی بہادری اور جرأت مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو ان سے یہ توقع رکھی جائے کہ کوئی حملہ کرے، کوئی ہمیں قتل کرے اور ہم سر جھکا کے مستقل گردنیں دیتے رہیں، تو یہ ظاہر ممکن نہیں ہے۔ دفاع کا حق ہے، اور دفاع کا حق میں اپنے تمام شہریوں کو، تمام ساتھیوں کو دیتا ہوں۔ میں نے کبھی اپنے ساتھیوں کو یہ نہیں کہا
کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر کوئی آپ پر حملہ آور ہوتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ واپس نہیں جانا چاہیے. آپ سب کا شکریہ.